समुंदर एक ठंडी, गहरी और डरावनी जगह है। जैसे जैसे हम सतह समंदर के अंदर जाते हैं, वैसे समंदर मजीद पुरअसरार और खौफनाक होता जाता है। 500 से 2000 मीटर से ज्यादा गहरे समंदर को ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है, जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल कम पहुंचती है। 5000 मीटर के बाद गहराई में गुप्त अंधेरा होता है और जिसे जमीन का सबसे ज्यादा गहरा और पोशीदा इलाका माना जाता है। समंदर के इस हिस्से को अब तक इंसानों ने नहीं देखा। ये एक ऐसी पुरअसरार दुनिया है जहां हर कोने में एक नई कहानी छुपी होती है। यहाँ रहने वाले जानदार किसी जिन, भूत या परी की दास्तानों से निकलकर आए हुए मखलूक मालूम होते हैं। जायंट स्पाइडर क्रैब, बिग रेड जेलीफिश, जायंट स्क्विड और ग्रीनलैंड शार्क यहाँ रहने वाले ऐसे मखलूक हैं जिन्हें देखकर अक्ल इंसानी दंग रह जाती है। डीप सी ओशन के खौफनाक माहौल में उनका जिस्म मजीद बड़ा हो गया है, जो शायद इस दुनिया के सबसे बड़े जानदारों में से एक हैं। लेकिन समंदर की इतनी गहराई में रहना उन जानदारों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। अंधेरे में कब कौन सा जानवर उनके ऊपर हमला करे, उन्हें खुद इसका पता नहीं होता। समंदर की गहराइयों में छुपी ये मखलूक कभी भी सतह समंदर पर नहीं आती और मुश्किल तरीन हालात में भी ये डीप सी में ही रहती हैं। इन्हीं जायंट फिश में एक मछली जिसका नाम ओर फिश है और जिसे कयामत की मछली भी कहा जाता है, इन दिनों इसकी खबरें दुनिया भर में चर्चों का मौजू बना है। इसकी खबरों ने लोगों के दिलों में एक अजीब सा खौफ और तजस्सुस पैदा कर दिया है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि एक समंदरी मखलूक जिसका नाम ओर फिश है, उसको कयामत की निशानी वाली मछली क्यों कहा जाता है। ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ओर फिश दरअसल डीप सी में रहने वाली सबसे लंबी हड्डियों वाली मछली है, जो तकरीबन 36 फीट तक लंबी हो सकती है और इसका वजन तकरीबन 270 किलोग्राम तक होता है। ओर फिश का एक पतला और लंबा जिस्म होता है और मुंह छोटा होता है। इनके जिस्म चांदी नुमा होते हैं जो अंधेरे पानी में रोशनी को मुनक्कश करती हैं। और फिश अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन की गहराइयों में पाए जाते हैं। इनका जिक्र दुनिया के मुख्तलिफ कदीम इलाकों के माइथोलॉजी में मिलती है। जापानी अफसानों में इसे देवता का पैगंबर माना गया है। चीनी दास्तानों में ओर फिश को खुशकिस्मती की अलामत माना जाता है, जबकि नेटिव अमेरिकन ये मानते थे कि ओर फिश इस दुनिया में इब्तिदा से मौजूद है। दुनिया की तख्लीक के वक्त ही ये मछली यहाँ पर रहती थी। यूरोपीय लोग दास्तानों और आर्कियोलॉजी में इस मछली को समंदरी सांप या ड्रैगन के तौर पर भी दिखाया जाता है, जबकि यूरोपीय लेजेंड्स ने इस मछली को खुदा के अजाब और कहर की अलामत समझा है, जिसका साहिल समंदर पर दिखना जिल्जिलों और समंदरी तूफान की अलामत होती है। हालिया दिनों में मेक्सिको के एक मशहूर साहिल पर ये मछली मंजरे आम पर आई, जिसे एक टूरिस्ट रॉबर्ट हाइस ने दरियाफ्त किया, जिसने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जो कि बहुत ही जल्द वायरल हो गई। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक शख्स तैराकी के लिबास में चमकदार चांदी के रंग की मछली को समंदर में वापस धकेलने की कोशिश कर रहा है। रॉबर्ट ने बताया कि उसने मछली को 3 बार समंदर में वापस डालने की कोशिश की, मगर वो हर बार वापस साहिल पर आ जाती। इस वाक़ये के बाद मुसलसल 3 दिन अमेरिका के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़लों के माइनर झटके महसूस किए गए, जिनमें कैलिफोर्निया, एंटेलोप वैली और टाउन ऑफ वोल्का शामिल हैं। दरअसल माजी में इस मछली के देखे जाने के बाद ऐसे बहुत सारे कुदरती हादसात हुए हैं, जिनकी वजह से लोगों को ये यकीन हो चुका है कि ओर फिश का समंदर के साहिल पर आना किसी बड़े हादसे की निशानी हो सकती है। इसीलिए इसे कयामत की मछली या डूम्सडे फिश भी कहा जाता है। ओर फिश को पहली बार रिकॉर्डेड हिस्ट्री में साल 1772 में देखा गया था, जिसे नॉर्वे के मशहूर जूलॉजिस्ट और एक्सप्लोरर पीटर आस्कनस ने एक सफर के दौरान देखा था, जो एक जायंट नुमा मछली जैसी थी। साल 2011 में जापान में 9 रिक्टर की शिद्दत के साथ तबाहकुन जिल्जिला और सुनामी आया था और न्यूक्लियर हादसे भी पेश आए थे, जिससे हजारों लोगों की जिंदगी मुतासिर हुई और अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ।
حیرت کی بات یہ ہے کہ اس زلزلے سے کچھ دن پہلے جاپان کے ساحلوں پر 151 اور فش دیکھی گئی تھی۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی کیونکہ یہ مچھلی عموماً صدیوں میں 1-2 بار ہی دیکھی جاتی تھی، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر اس کا ساحل پر آنا، پھر قدرتی آفات کا ہونا کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ سال 2017 میں یہ مچھلی میکسیکو میں دیکھی جاتی ہے، جس کے کچھ دنوں بعد وہاں 8.1 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آتا ہے۔ 2020 میں اور فش فلپینز میں دیکھی گئی، جس کے بعد وہاں بہت بڑا ارتھکویک آیا۔ ان ہی انسیڈنٹس کو نظر میں رکھتے ہوئے حالیہ دنوں میں دیکھی گئی اور فش سے لوگ کافی ڈرے ہوئے ہیں، اور شاید پھر سے یہ مچھلی کسی بڑی آفت یا قہر سے انسانوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان قدرتی آفات کے آنے سے ان اور فش کا کیا تعلق ہے؟ دراصل کچھ ماہرین اور بایولوجسٹ کا کہنا ہے کہ جانور اور چرند و پرند کو خدا کی طرف سے ایک خاصیت ملی ہے کہ انہیں کسی بڑی آفت کا پہلے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً جیسے سانپ کے اندر کسی زمینی آفت یا زلزلے کو بھانپ لینے کی قدرتی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ سانپ اپنے جبڑے کے نچلے حصے کو زمین سے لگا کر زمین کے اندر سے اٹھنے والی ہلچلوں اور لہروں کو محسوس کر لیتا ہے، اور اسے اس بات کا احساس ہوتے ہی سانپ اور دوسرے حشرات الارض اپنے اپنے بلوں کو چھوڑ کر باہر نکل آتے ہیں۔ اسی طرح مینڈکوں کو بھی زلزلوں اور سونامی کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ مینڈک پانی سے گزرنے والی ساؤنڈ ویوز سے ان آفات کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ لہٰذا اگر سبھی مینڈک ایک ساتھ تالاب کو چھوڑ کر بھاگ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی زلزلہ یا طوفان قریب ہے۔ اسی طرح چونٹیوں کا اپنے بلوں کو چھوڑ کر جانا تب دیکھا گیا ہے جب کوئی آتش فشاں پھٹنے کے قریب ہو۔ بالکل اسی طرح مچھلیوں کو بھی پہلے سے ہی سمندری طوفان کا پتہ چل جاتا ہے، اور اس قہر کے آنے سے پہلے ہی وہ اپنے علاقوں کو چھوڑ کر کہیں اور چلی جاتی ہیں یا گہرے سمندر سے باہر آ کر ساحل کا راستہ اختیار کرتی ہیں۔ دنیا کے کئی ساحلوں پر، ہزاروں ساحلوں پر مردہ مچھلیوں کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ مثلاً سال 2011 میں فلوریڈا کے ساحل پر ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں پائی گئی تھیں۔ 2013 کیلیفورنیا اور 2023 ٹیکساس کے بیچ پر ہزاروں مردہ مچھلیاں ملی، جو ساحل پر آنے کی وجہ سے مر گئی تھیں۔ اسی طرح 2019 میں ہندوستان کے مہاراشٹر، تھائی لینڈ اور جاپان کے ساحلوں پر مچھلیاں، کیکڑے اور دوسرے آبی جاندار مردہ حالت میں ملے۔ کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جہاں ساحلوں پر ہزاروں زندہ مچھلیاں پائی گئیں۔ مثلاً سال 2019 میں آسٹریلیا کے مغربی ساحل پر چھوٹی چھوٹی مچھلیاں زندہ حالت میں پائی گئیں۔ 2018 انڈیا کے تامل ناڈو، 2015 فلپینز کے سیبو جھیل اور 2015 برازیل کے پرانا ریور کے ساحلوں پر ہزاروں زندہ مچھلیاں پانی سے باہر آ گئی تھیں۔ لہٰذا سمندری جاندار اور خصوصاً اور فش جو بلا شبہ خطروں اور آفتوں کو پہلے ہی جان لیتی ہیں۔ اگر انسان ان جانوروں کی عجیب و غریب حرکتوں کو سمجھ لے تو وہ بھی قدرتی آفتوں سے بچ سکتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں ڈیپ سی کے بہت سارے کریچرز کو اوپر آتا دیکھا گیا ہے۔ وقت کے ساتھ ایسے اور بھی جاندار ڈیپ سی کو چھوڑ کر اوپر آ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بہت ساری ایسی مخلوق ہے جو آج بھی انسانی نظر سے چھپی ہوئی ہے اور وہ سمندر کی گہرائیوں میں رہتے ہیں۔ ان دیو کامت آبی مخلوق کو تاریخ میں کئی مرتبہ سمندری سیاحوں نے دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے، اور کئی تاریخی کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہوا ہے۔ مثلاً کریکن، جن کا ذکر وائکنگز کی کتابوں میں ملتا ہے، وہ ایک دیو نما آکٹوپس جیسا ہوتا ہے۔ اگر وہ سطح سمندر پر آ جائے تو وہ ایک وار سے کئی جہازوں کو پلٹ سکتا ہے۔ جدید دور میں سال 1700 عیسوی میں فرانسسکو نیگری نے اپنے سفر نامے میں کریکن کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے علاوہ کئی ملاحوں نے بھی اپنے لمبے سمندری سفروں کے دوران اسے دیکھنے کی کہانیاں بتائی ہیں۔ دوسرا جائنٹ اسپیسیز میگلیڈین ہے، جو ایک 60 فیٹ کا عظیم الجسامت شارک مچھلی ہے اور جو کہ اس دنیا کا سب سے بڑا جاندار مانا گیا ہے۔ یہ ایک اتنی بڑی شارک تھی کہ ویل اور دوسرے آبی جانداروں کا آسانی سے شکار کر دیا کرتا تھا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ ہزاروں لاکھوں سال قبل میگلیڈن اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں۔
لیکن کچھ لوگوں کا آج بھی یہ ماننا ہے کہ میگلیٹن سمندر کی گہرائیوں میں رہتے ہیں اور کبھی بھی اوپر نہیں آتا۔ قرآنی روایتوں میں ایسی بڑی دیو مخلوق کا ذکر تو نہیں ملتا، البتہ ایک دلچسپ روایت احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس کے مطابق حضرت جابر بن عبداللہ ایک دستے کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ زیادہ راہ ختم ہو گئی۔ فوج کے قائد حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنا اپنا توشہ لے کر آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ 2 تھیلے کھجوروں کے بھر گئے۔ ابو عبیدہ ہر روز ان کھجوروں میں سے تھوڑی تھوڑی کھانے کے لیے دیا کرتے تھے۔ جب وہ کھجوریں کم رہ گئیں تو ہمیں ہر دن ایک کھجور ملنے لگی۔ راوی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ بھلا ایک کھجور سے کیا کام چلتا ہوگا؟ حضرت جابر نے فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایک کھجور بھی بڑی غنیمت تھی۔ اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوا کہ جب وہ ایک کھجور بھی ملنا بند ہو گئی۔ اس کے بعد اونٹ ذبح ہونے لگے۔ پہلے دن 3 اونٹ ذبح ہوئے، دوسرے دن بھی 3 اونٹ ذبح ہوئے، تیسرے دن بھی یہی سلسلہ رہا۔ 3 دن کے بعد حضرت ابو عبیدہ نے اونٹ ذبح کرنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے درختوں کے پتے کھانا شروع کر دیے۔ سفر اسی مشقت کی حالت میں جاری رہا، یہاں تک کہ ہم ایک سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ ایک دن ایک سمندر میں سے ایک بہت بڑی مچھلی کنارے پر آ گئی۔ چنانچہ ہر دن اس بڑی مچھلی سے ایک بیل کے برابر ٹکڑا کاٹا جاتا تھا، اس کا گوشت پکا کر کھایا جاتا اور اس کی چربی سے چراغ جلائے جاتے۔ 18 دن تک یہ مچھلی کھائی گئی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں باقی رہ گئیں۔ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ چھوٹا موٹا پہاڑ معلوم ہوتا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس کی دونوں پسلیوں کو زمین پر کھڑا کیا، پھر قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو سب سے طویل قامت انسان تھے، اونٹ پر سوار کیا اور ان سے فرمایا کہ وہ ان پسلیوں کے درمیان سے گزریں۔ لہٰذا وہ اونٹ پر بیٹھ کر پسلیوں کے درمیان سے اس طرح سے گزرے کہ ان کا سر ہڈیوں کے بالائی حصے سے نہیں ٹکرایا۔ اس مچھلی کی آنکھوں کا حلقہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں ایک بار میں 13 آدمی بیٹھا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی معمولی جسامت کی مچھلی نہیں تھی۔ صحابہ کرام نے جب مدینہ واپس لوٹ کر جب اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق بھیج دیا تھا، اگر اس کا کچھ گوشت بچا ہوا ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ چنانچہ کسی نے کچھ گوشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور آپ نے اسے تناول فرمایا۔ اس روایت سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ واقعی ڈیپ سی میں دیو نما مچھلیاں پائی جاتی ہیں اور کبھی کبھار یہ ساحل سمندر پر باہر بھی آ جاتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے کھانے کے انتظام کے لیے مچھلی کو ساحل پر لا کر ڈال دیا تھا، وہ مچھلی وہی میگلیڈن تھی یا کوئی اور مخلوق، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان دیو ہیکل سمندری مخلوق میں ایک مخلوق ایسی بھی ہے جو ان تمام جانداروں میں کئی زیادہ خطرناک اور بڑی ہے اور جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس مخلوق کا نام لیوائتھن ہے۔ لیوائتھن کو ایک ایسا سی مونسٹر بتایا گیا ہے جو ایک بار میں بہت سارے جہازوں کو نگل سکتا ہے۔ گریک اور نورس میتھولوجی میں لیوائتھن کو دیوتاؤں کی سواری بتایا گیا ہے، جسے کسی غلطی کی سزا کی وجہ سے سمندر میں پھینک دیا گیا تھا۔ بائبل مقدس میں لیوائتھن کا ذکر بک آف جاب، بک آف آموس، بک آف یشوع اور ہنوک کی کتاب میں ہوا ہے۔ عبرانی بائبل میں لیوائتھن کو 7 سروں والا ایک شیطانی مخلوق کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ بک آف ہنوک بتاتی ہے کہ لیوائتھن سمندر کی گہرائیوں میں موجود ایک مونسٹر ہے اور وہ قیامت تک وہی رہنے والا ہے۔ اسرائیلی روایتوں کے مطابق قرب قیامت میں جب عیسیٰ مسیح نازل ہوں گے تو اس وقت لیوائتھن گہرے سمندر سے باہر نکل آئے گا اور عیسیٰ مسیح اسے قتل کریں گے اور اس کا گوشت ایک شاندار کھانے کی طرح ان کے ماننے والوں کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تو کیا اور فش اور دوسرے سمندری جاندار جو گہرے سمندر سے اوپر آ رہے ہیں، یہ کیا لیوائتھن کے واپس جاگنے کی وجہ سے ہی تو اوپر نہیں آ رہے؟ ان مچھلیوں کے سمندر سے باہر آنے کی وجہ لیوائتھن ہے یا کسی دوسری دیو ہیکل مخلوق کا جاگنا، یہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔
اور اس کا جواب آنے والے وقت اور نشانیوں سے ہی ملے گا۔ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، قرب قیامت میں زلزلے بکثرت ہوں گے، فطروں کا ظہور ہوگا اور قتل و غارت گری بڑھ جائے گی۔ وہیں بائبل کے لوکا کی کتاب میں لکھا ہے کہ قرب قیامت میں سورج، چاند اور ستاروں میں نشانیاں ہوں گی اور زمین پر موجود قومیں پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گی اور سمندر اور اس کی لہریں شور مچائیں گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔